अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन कमेटियां बदस्तूर कायम हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एक और ख़त आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये किसका कड़ा इम्तिहान है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे गुफ्तगू होगी। आखिर में अल्तवा केसेस की जो कहानी है और लोअर कोर्ट में जो हालात हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। तमाम कमेटियां बरकरार है, मुज़ाकरात लेकिन ख़त्म हो चुके हैं। स्पीकर ऑफिस अभी तक तैयार नहीं है गिव अप करने को। स्पीकर साहब की वसातत से आज ये बयान उनकी जो टीम है उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने के हक में है, उनका ये फैसला है और फिलहाल जो है उन कमेटियों को तहलील नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी मुज़ाकराती कमेटी को तहलील करने की बात कर चुकी है। हालांकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल ये ऑफर दी और कहा कि हम बैठकर एक हाउस कमेटी बना लेते हैं और उसके बाद इस अमल को आगे लेकर जाते हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, सुनिए। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। ये आए बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, हकायक सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के ऑफर को बरकरार रखते हैं। स्पीकर साहब इन कमेटियों को तहलील नहीं होने देते, लेकिन तहरीक इंसाफ और PMLN की जो मुज़ाकराती कमेटियां खुद जो जिनके सरबराहान हैं, जो उसको हेड कर रहे हैं, जो उसका हिस्सा है, वो मुज़ाकरात के हवाले से इन्ना लिल्लाह पढ़ चुके हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला तो खत्म हो चुका है और ये बाब अब बंद हो चुका है। कम अज कम जो शुरू हुआ था वो बंद हो गया है। उमर अयूब साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिद्के दिल के साथ तैयार हूँ, डायलॉग आगे बढ़े, वो आपको दोबारा दावत दे रहे हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स है? टोटली रिजेक्टेड। और दूसरी चीज, शहबाज शरीफ जो अभी बात कर रहा था, लगता है कि स्क्रिप्ट उसको जरा डिस्पैच राइडर के जरिए लेट पहुंची, बहुत देर कर दी। तो फिर क्या तहरीक इंसाफ की उन दूसरे मुज़ाकरात के ऊपर ज्यादा इक्तफा है जो मुक्तदरा के साथ बकौल उनके पसे पर्दा हो रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उधर भी जरा ज्यादा उम्मीद ना रखें, वहां कुछ नहीं होगा, जो भी होगा हमारे जरिए ही होगा। जो मसला इनका वहां से हल होना है वो वहीं पे हल करवाते रहें, लेकिन हमारी बात ये सुन लें कि वहां से हल होना नहीं है। बाकी इनकी मर्जी है, अगर इन्होंने किस्मत आजमाई करनी है तो कर लें। हल वो भी शायद हमारे रास्ते ही होगा जब भी होगा। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुशीर वज़ीर आज़म है बराए कानून व इंसाफ। फैसल चौधरी साहब वकील है तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब से आज जेल में दोबारा मुलाकात करके भी आए, मुकदमात के सिलसिले में रेगुलर उनसे मुलाकात रहती है। जो आज की एक अहम खबर है उससे आगाज करते हैं, फिर हमें जो जजेस के खत की तरफ भी बढ़ेंगे। जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया है कि वो मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखना चाहते हैं। कैटेगोरिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कह दिया गया कि मुज़ाकरात अब आगे बढ़ते दिखाई नहीं देते हैं। तहरीक इंसाफ रिजेक्ट कर चुकी है मुज़ाकरात के किसी भी अब ऑप्शन को यहां से आगे, लेकिन स्पीकर साहब का ऑफिस एडमेंट है कि नहीं, इस कमेटी को बरकरार रखें, गालिबन किसी उम्मीद पर कि ये दोबारा रीएक्टिवेट भी हो सकते हैं या गुफ्तगू का सिलसिला इसी कमेटी के जरिए हो सकता है। फैसल चौधरी साहब, एक तो आउटराइटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रिजेक्ट भी कर चुकी है, आपने तो अपनी कमेटी डिसॉल्व भी कर दी है, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा है कि फिलहाल इस कमेटी को बरकरार रखें। कोई राब्ता वगैरह अगर वहां से होता है या कोई किसी किस्म की कोई मुलाकात का वहां से ख्वाहिश का इजहार दिया जाता है, जो कि लग रहा है इस अमल से, तो मुलाकात या कोई एंगेजमेंट की ऑप्शन है? देखिए, मुलाकात एंगेजमेंट्स तो पोखर होती हैं, अनऑफिशियल मुलाकातें होती हैं, लेकिन मुज़ाकरात का एक मकसद है, मुज़ाकरात का एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमने जो दो मुतालबात भी आपको जो दिए हैं, जो हम से बहुत सहल हैं और हुकूमत के लिए बड़े डूएबल थे और उनमें कोई ऐसा मसला नहीं था, और हुकूमत जो है उस पर भी फी ड्रैगिंग करती रही, पाँव घसीटते रहे, फिर उसके बाद इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स स्पीकर साहब की तरफ से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, तो मुलाकात भी नहीं हो सकी मुज़ाकराती कमेटी की। तो हम कोई वक्त का ज़ाया नहीं चाहते थे कि हमने मुज़ाकरात हुकूमत से मुअत्तल किए, मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए। ये आम पॉइंट है, मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं किए, हमने किसी और से मुज़ाकरात करे। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात में हमारे मुज़ाकरात जो हुकूमत से हैं वो तातिल का शिकार है, लेकिन हम अपने जो नेशनल एजेंडा है जिसमें रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड मीडिया है, हम इस चीज को
اپوزیشن جماعتوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہماری ملاقاتیں جاری ہیں، اور ہم ایک گرینڈ نیشنل الائنس جو ہے اس کے اوپر، جس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم اس میں انگیج کر رہے ہیں. انڈیویجول شخصیات بھی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں. تو ہم جو اپوزیشن کی وہ جماعتیں ہیں جو کہ اس ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی جاتی ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب کی، عمر ایوب کی سربراہی میں جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی، ہم نے اسی کو جو ہے یہ مینڈیٹ دے دیا کہ آپ جو ہے وہ تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارمز کو آپ آگے لے کے جائیں. آج بھی عمران خان صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ہم ایکسپیڈائٹ کریں اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے گفتگو میں تیزی لائیں. چلے وہ جو مقتدرا کے ساتھ بات کرنے والی بات تھی وہ بھی رابطے ہیں، وہ بات چیت بھی ہے. مقتدرا کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے، گور صاحب کی میٹنگ. اس کے بعد کی میٹنگ تو ظاہر ہے کیونکہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں، یا علی امین ہو سکتے ہیں، گور صاحب ہو سکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکتی. تو کیا حکومت کی نیک نیتی تھی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹائم بائی کر رہے تھے وہ؟ دیکھیے سیاسی طور پہ آپ بھی تو ٹائم بائی کر رہے تھے نا سیاسی طور پہ، آپ کو بھی تو ایک سپیس چاہیے تھی. ظاہر ہے ہم تو بات چیت ہی کر سکتے ہیں نا، ہم تو آلریڈی ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. مجھے لگتا ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی بہت بے اختیار ہے. اچھا. اور ان کے پاس اختیارات کی وہ جو ریکوزٹ پاورز ہیں، یا ان کے پاس وہ جو اسرشن ریسرچ کرنے کے لیے جو ریکوزٹ چاہیے ہوتی ہیں، پاور پش جو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس. وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میں بناتا ہوں عظمی کمیٹی. وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. مذاکراتی عمل کی منظوری دی، کمیٹی بنائی، پھر اپنے ہی ان کی کیبنٹ کے وزیر یا ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یا سینیٹرز ہیں، انہوں نے مریم نواز شریف کے کہنے کے اوپر اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. خواجہ آصف طلال چودھری وغیرہ وغیرہ جو کہ اس قسم کے ابناکشس، وہ تو مذاکرات کا جو عمل ہے اس پہ بھی حملہ ہوا، پنجاب میں ہوا جب حامد رضا کے مدرسے اور گھر پہ. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ اگر ایک سی بی ایم بھی ہونا چاہیے. بیرسٹر صاحب، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری باتوں کے اوپر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کے لیے کو انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں. یہاں تو ہم نے الٹا دیکھا کہ بھئی ایک طرف بات ہو رہی ہے، دوسری طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، وہ پروڈکشن آرڈر کے نتیجے میں حجاز چودھری صاحب کو پیش نہیں کیا جاتا. آپ کی گریونس یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات سے باہر نکل کر غلطی کی ہے، مذاکرات کو چانس نہیں دیا. لیکن مذاکرات کے چانس تو آپ لوگوں نے بھی فیئرلی نہیں دیا ہے. اگر پروڈکشن آرڈر تحریک انصاف کے لیڈر کے نہیں آئیں گے اسپیکر کے جاری کرنے کے باوجود، تو پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر یا ٹرسٹ کیسے آپ بحال کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری صاحب بہت بہت شکریہ. میں یہ بالکل ضرور کہوں گا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز وہ دونوں سائڈوں سے ہی ہونے چاہیے. اور اف اینی تھنگ میں اپنے اوپر تو بات نہیں کروں گا، یہ حکومتی کمیٹی تھی، اس کے اوپر میں نے کیا بیان کرنا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں تالی کیونکہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، تو دوسری طرف سے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم کو کس القابات سے پکارا گیا، وزیر اعظم کو اردلی کہا گیا، کیا کیا نیم کالنگ کی گئی. اس کے ساتھ پھر یہاں پہ ہم سے ڈیمانڈ ان رائٹنگ بھی کی گئی کہ مئی 9 کے اوپر آپ کمیشن بنائیے گا، یا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ری ایٹریٹ کیا گیا، ناٹ ونس ناٹ ٹوائس بٹ سیورل ٹائمز. عمران خان صاحب نے خود کتنی دفعہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے بار بار اس کو کہا کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، ہم نہیں مانتے، یہ خود کیا ہوا ہے تمام تر ایجنسیز کا، اینڈ سو فورتھ. تو یہاں پہ بھی میرے خیال سے اگر کوئی تھوڑا سا چپ کا روزہ رکھ لیا جاتا تو شاید اٹ وڈ ہیو بورڈ ویل فار دیم. لیکن یہ لگ نہیں رہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اس طرف سے بھی تھے. پھر تمام تر معاملے میں آپ نے دیکھا، قوم نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح راہ فرار اختیار کی گئی مذاکراتی عمل سے. جب تمام تر معاملہ طے ہو چکا تھا، اگر ہم 3 فریق ہی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم 7 دن بعد ملاقات کریں گے، اور اس ملاقات سے پہلے میں بھاگ جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی میں تو کسی ملاقات میں یا کسی جرگے میں بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں اور میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میرے سے ماریہ صاحبہ نے یا میرے بھائی فیصل نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پہلے اناؤنس کریں کہ وہ کیا مجھے دے سکتے ہیں یا دیں گے. تو مذاکرات تو ایسے نہیں. لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ کمٹمنٹ اناؤنس نہ کرے لیکن لوگوں کے گھروں پہ چھاپے نہ مارے نا. جو سینئر لیڈران ہیں، حامد رضا صاحب کے گھر میں بدمزگی ہے نا، سپوائلر ہے، کوئی سیبوٹاج کی کوشش ہے، ایک یوز آف پاور اور ایک اردلیت کہہ دینا، آپ ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایکول لیول آفینس ہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا کتنی چیزیں انہوں نے مطلب متواتر طور پہ یہ تمام تر چیزیں کرتے رہے ہیں. نہ صرف یہ کہنا کہ یہ اردلی کا لفظ استعمال کرنا، یا ایون ادروائز جو دیگر چیزیں بھی کرتے رہے ہیں. مطلب
ایک تھریٹننگ تمام تر بیہیویئر انہوں نے رکھا, ڈیمینر رکھا. اس کے ساتھ پھر پاکستانی قوم کو جو انہوں نے کہا کہ جی آپ اوورسیز پاکستانی کو کہ آپ ترسیلات مت بھیجیں, اور اس کا افیکٹ تو کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تو حد الامکان کوشش کی گئی نا. آئی اسٹل تھنک, دیکھیں وزیر اعظم نے بڑے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پھر ایک دفعہ دعوت دی, اور آگے سے پھر کیا ٹون اور ٹینر تو آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے ریجیکٹڈ, ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے. مطلب آپ نے کمیٹی بنائی تھی, ہم تو مذاکرات کا 10 ماہ سے کہہ رہے تھے, آپ نے کمیٹی بنا دی, پھر ہم نے کمیٹی بنائی آپ کے مشاورات, آپ کی جو مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے, تو ہم نے بالکل کمیٹی بنائی, ہم بیٹھے بھی, ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور جس طرح عمران خان صاحب نے ایک ہاؤس کمیٹی دی تھی, آئی تھنک اس سے ایک بہتر سچویشن ہم پرووائڈ کر رہے تھے. ایک پارلیمنٹری کمیشن تھا جو ہم دے سکتے تھے اور دینا چاہ بھی رہے تھے. اور اگر میں تو متواتر طور پہ ماری صاحب یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی لیگل جو رکاوٹ ہے وہ نہیں ہے کہ کمیشن بن سکتا ہے, لیکن یہ قائل تو کرتے, یہ آ کے بتاتے, اس کمیٹی میں بیٹھتے, اس میٹنگ میں آتے جو چوتھی نشست تھی, لیکن یہ آئے نہیں. تو پھر کس نے سیبوٹاج کیا؟ یہ تو all the fingers have been pointing towards them کہ یہ انہوں نے سیبوٹاج کیا, حکومت نے تو نہیں کیا. سیبوٹاج کا تو اگر آپ ان کو 31 تاریخ تک بیٹھ جاتے کمیٹی کے اندر, بیٹھ جاتے آپ ان مذاکرات کے اندر, یہ نہیں ڈیلیور کر پاتے, جو کہ میرا اپنا بلیف ہے یہ نہیں کر پاتے, یہ واقعی بااختیار نہیں ہے, تو یہ مزید ایکسپوز ہوتے ہیں نا. آپ نے کہا جی یہ نہیں جی ہم تو پہلے اٹھ رہے ہیں تاکہ ہونے دیتے ان کو ایکسپوز, وہ بھی آپ نے نہیں ہونے دیا, اپنے اوپر الزام لے لیا کہ بھئی آپ اسپوائلر ہیں اس پورے مذاکرات میں. دیکھیں وہ اسپوائلر کون ہے وہ تو دنیا ساری جانتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو کر رہی تھی. سب سے پہلی بات ہے پارلیمنٹری کمیشن کا تو ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی. 2 جنوری کو انہوں نے کہا ہمارا اور کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی ڈیمانڈ تھی یا ہمارے اسیران کی رہائی کی ڈیمانڈ تھی, اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا کہ انہی 2 چیزوں کے اوپر بات ہوگی. اب یس اور نو ہونا تھا. حکومت نے پارلیمنٹری کمیشن کا شوشہ جو ہے وہ بعد میں چھوڑا ہے. ایک تو پارلیمانی کمیشن کا کوئی مقصد نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بندے جو سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے, نیشنل اسمبلی بھی انکمپلیٹ ہے, چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی انکمپلیٹ ہیں, وہاں پر ریزرو سیٹس نہیں ہیں. سینٹ میں اپر ہاؤس میں کے پی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. تو پھر ان کے بندے اندر سے اریسٹ ہوئے ہیں پارلیمنٹرینز کے ساتھ, میاں غوث کے ساتھ, جمشید دستی کے ساتھ, ہمارے جو قصور ورے لکھوی صاحب ہیں, کون سے میں ایک لمبی لسٹ بناؤں جو کہ ان کے ساتھ جو ہوا. پارلیمانی کمیشن نے ان کا کیا کر لیا؟ اگر پارلیمانی کمیشن آپ بنائیں, پارلیمانی کمیشن کے پاس تو جیل کا دروازہ کھولنے کی پاور نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے. جب آپ پاور لیس ہوتے ہیں تو پھر آپ پارلیمانی کمیشن میں بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے, یہ حکومت کیوں یہ کر رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کا لیجیٹمیسی کرائسس ہے, اور یہ بار بار تحریک انصاف کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اس کرائسس کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم تو حکومت ہے, ہماری جائز. تو وہ آپ نے کر دیا نا, آپ نے بیٹھ گئے, آپ نے کر دیا, آپ نے ٹی آرز بھی دے دیے, تو آپ نے تو ایکسپٹ کر لیا نا. دیکھیے ہم اس مقصد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اگر مارشل لاء کے دوران بھی لوگ بیٹھتے ہیں, ہم تو بیٹھیں گے نا, ہم پولیٹیکل پارٹی, ہمارے پاس گنز تو ہیں نہیں. مارشل لاء کو انڈورس کرتی ہیں سپریم کورٹس. مارشل لاء آج تک ویلیڈیٹ نہیں ہوا عوام کی نظر میں سیاسی طور پہ. یہ حکومت بھی کسی طور پہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتی. ایک ڈیفیکٹو اور ڈیجورے کا بہت ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. تو یہ ڈیفیکٹو طور پہ قابض ٹولہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن بات تو ان سے کرنی ہے. اگر پارلیمانی کمیشن بنے گا تو انہی لوگوں پہ کمپرائز ہوگا. ادارے آپ نے تباہ کر دیا, آپ نے جوڈیشری کو نگین کر لیا, آپ نے اس کو ججز کو آپ اس طرح سے استعمال کریں جیسے وہ ریونیو کے پٹواری لوگ لگاتے ہیں, وہ اس طرح سے استعمال کریں. بنیادی طور پہ دیکھیں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نرمی کا مظاہرہ کریں. نرمی کا مظاہرہ جو ریاستی دہشت گردی جو پی ٹی آئی کے اوپر ہوئی ہے, اب ایک لمبی داستان ہے, میں سنانا شروع کروں. ہم سے نرمی کے رویے کی توقع کیوں کی جاتی ہے؟ ہمارے اوپر جو آپ نے کیا, آپ نے ہمارا الیکشن چھینا, آپ نے ہمارے لیڈر کو جو ہے اندر دیا, اس کی بیگم کو اندر دیا, اس کے بعد آپ نے ہماری فیمیل کارکنان کے ساتھ بدتہذیبی کی, لوگوں کے گھر توڑے, لوگوں کے گھر والوں کا وقار مجروح کیا, پارلیمنٹرینز کو اٹھا کے آپ لے گئے, 10 12 دن آپ رائٹ لیفٹ رکھتے ہیں, ڈرتے ہوئے پارلیمنٹرین اپنے گھر نہیں جا سکتے. ایشو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم سے یہ توقع جی کہ آپ نرمی کریں اور چپ کر روزہ رکھیں, تو آپ واک دا ٹاک تو کر نہیں رہے. ایک واک دا ٹاک یہ نہیں کر سکے. یہ صرف
ٹائم بائی کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم اس وہ میں کر لیا, اس دوران وہ پیکا بھی لے کر آ گئے, اب جو نئے ججز کی تعیناتی بھی کر کے آ گئے, وہ تو یو گاٹ پلیڈ, آپ نے ان کو دیکھیں. آپ کا لائے عمل اس وقت اب کیا ہے, کیونکہ جو وقت ان کو چاہیے تھا درکار, اس پہ وہ قوانین بھی لے کر آ گئے. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہے کمپلیٹ سبجوگیشن کی طرف صورتحال جا رہی ہے. اب کیا ہوگا 8 فروری کے اوپر ہی صرف اب آپ کا سارا اکتفا؟ دیکھیں ہم نے تو 8 فروری کو اپنا آغاز کرنا ہے, ہم نے تو وہ بلیک ڈے منانا ہے, کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ مینڈیٹ عمران خان کا, پی ٹی آئی کا نہیں, یہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, یہ عوام کی ووٹوں کی چوری کی ہے الیکشن کمیشن نے, اور اس کو الیکشن فراڈ کو تفویض دیا قاضی فائز نے. اپنے مقاصد کے لیے لنڈن پلان کا حصہ تھے. یہ ساری جو معاملات اس وقت ایک فساد کھڑا ہوا ہے فارم 47 کے اوپر, یہ انہوں نے اس کو تحفظ بھی دیا, اور اس نے ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر طور ہر صورت میں ہر جگہ کے اوپر, چاہے وہ بین الاقوامی فورمز ہوں یا نیشنل فورمز ہوں, انہوں نے ہمیں اس انتخاب میں فاتح قرار دیا ہے. ہم عوام کی چوائس ہے. سو 8 فروری کو اسلام آباد آنے کا بھی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں, یہ پلان ابھی ہم نے اسٹریٹ موومنٹ ہے, موبلائزیشن ہوگی, موبلائزیشن جو بھی ہے وہ بھی, کیونکہ وہ کرے گی پارٹی کی سطح کے اوپر. عمر ایوب صاحب ہیں جو ہمارے صوبائی صدر ہیں, جو وہ پھر آپ کو ریویل کریں گے کہ ہمارا پلان کیا ہمارا. اور ہم اس وقت یہ بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری آغاز نقطہ آغاز ہوگا, اس کے بعد بھی بہت ساری تاریخیں آئیں گی. ہم اس میں جو وکلاء کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. حکومت کیا کر رہی ہے آپ تو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ بھی لگتا ہے تحریک انصاف انہی کے ساتھ گفتگو اس وقت کر رہی ہے, تو آپ خوش ہیں, آپ اطمینان میں ہیں, آپ اس وقت مستحکم پوزیشن میں ہیں, آپ کو کسی بھی اپوزیشن جماعت سے انگیج کرنے کی ضرورت نہیں تحریک انصاف کے علاوہ, جس میں چکزئی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں؟ ماری صاحبہ بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک نیچرل الائنس ہے اور رہا ہے مختلف ادوار میں, اور بالکل مولانا صاحب کے ساتھ ہم گائے بگائے انگیج کرتے رہتے ہیں, اور ہماری ایک انگیجمنٹ رہتی ہے آن اینڈ آف. یہاں پہ ان کی تو ضرورت ہے ابھی فی الوقت, بیکاز آبویسلی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹریٹ شو یا اسٹریٹ پاور کو دکھایا جائے, اور اس میں مولانا صاحب کو کے کندھے کا استعمال کر کے اور ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ کبھی بھی نیچرل الائنس نہیں رہا, یا کبھی بھی اتحاد ہی نہیں رہے مولانا صاحب کے. سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بات ضرور میں کروں گا کہ جو کے پی میں انہوں نے کمیشن بنایا ہے 8 فروری کے اوپر, یا بنانے کا سوچ رہے ہیں, پہلے تو وہ الیکشن کے حوالے سے کے پی میں بنائے کمیشن, اور کمیشن اپنی ورکنگ وہاں پہ کرے, اور بالکل غیر جانب طور پہ کرے, اور وہاں پہ پتہ چلے کہ کون جو ہے کیسے جیتا ہے اور کیا معاملہ ہوا ہے. اور یہ تمام تر مینڈیٹ کے اوپر جو اتنے سوالیہ نشان ہیں کے پی حکومت کے, یہ سامنے آنے چاہیے, کیونکہ مولانا صاحب نے تو برملا اس بات کا ذکر بھی کیا, اظہار بھی کیا, کئی محفلوں میں کیا, میڈیا پہ کیا, انہوں نے کہا کہ کے پی میں جو ہے وہ وہاں پہ بھی فارم 47 کی حکومت ہے. تو یہ تو ہمیں یہاں پہ وفاق میں تانے دیتے ہیں. نہیں, ویسے حکومت خیبر پختونخوا کی ذمہ داری ہے نا, اگر آپ کے الیکشن کے اوپر آپ کی گریونسز ہے تو پہلے آپ کر کے دکھائیں. کہنے سے کیا ہوتا ہے, آپ بنائے کمیشن, آپ کھولیں ہلکے آئیڈینٹیفائی کریں, اور آپ جدھر وہ ان کے الزامات کر دیں. میں کروں کہ پنجاب جو کے پی حکومت نے لیٹر لکھی ہے الیکشن کے اوپر بھی, اور یہ الائنس تبھی بنے گا ماری صاحبہ جب وہاں پہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, کیونکہ مولانا صاحب کے بہت زیادہ تحفظات. ہم نے مولانا صاحب کو ابھی بھی ہم نے آفر کیا ہے, آفر کرنا اور بات ہے. 1 سال ہو گئے الیکشن کے پی کے اندر جو گریونسز ہیں اس کے اوپر, اس کو آپ بھی ایڈریس, آپ چاہتے ہیں وفاق آپ کی گریونسز ایڈریس ہوں, پنجاب میں ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, مولانا صاحب کے ساتھ جو ان کی جو شکایت ہوں گی ہم بالکل دور کرنے کو. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے تھے عقیل صاحب. اور جی میں یہ عرض کر رہا تھا ماری صاحبہ کہ یہ پہلے تو مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کریں, کیونکہ مولانا صاحب نے اس دن بھی کہا کہ یہ ہمیشہ سے سولو فلائٹ لیتی آئی ہے یہ پارٹی, یہ جماعت. اینڈ the reason for that is ابھی یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری تمام اتحادی جماعتیں تھیں, اس کمیٹی کی ریفلیکشن میں بھی آپ نے ساری جماعتوں کو دیکھا جو ہمارے ساتھ تھیں, کہ وہاں پہ اس کے ممبران یا اس کے ہیڈز وہاں پہ موجود تھے. ان کی طرف سے کون تھا سوائے ایک سنی اتحاد کونسل یا MWM کے علاوہ کون تھا؟ یہ اپوزیشن کو تو ساتھ نہیں لے کے چلے. وہ جو آئین تحفظ پاکستان موومنٹ کے لیے چکزئی صاحب کو اور مولانا صاحب کو اور دیگر کو جو انہوں نے استعمال کیا اس وقت, اور جو ڈھونگ دکھایا یا کیا, تو وہ تمام تر معاملہ. عقیل ملک صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کا ساتھ بیٹھنا ایک اتحاد کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے, ملک میں ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ان کی سیاست رہی ہے, تو بہرحال اس کے علاوہ ایک بندہ ہے جی ان کا, ایک بندہ ہے پارلیمنٹ میں, اور اس سے زیادہ کیا ہے. مطلب اس پارٹی نے they should be thankful to سنی اتحاد کونسل, they should be thankful to سنی اتحاد کونسل کہ سنی اتحاد کونسل
جو ایک اسپیس تھی, جو ایریا تھا, اس کا لبادہ جو انہوں نے اڑا ہوا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو پی ٹی آئی کی حیثیت نہیں ہے لیگلی اسپیکنگ, تو وہاں پہ بالکل یہ تمام تر معاملہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا بس اس بحث کو سمیٹنے سے پہلے, یہ جو کل اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 5 ججز کا خط آیا ہے, اس کے اوپر حکومت اس کو کیسے وین کر رہی ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا ہے جی کہ آپ کہیں اور سے لا کے کسی شخص کو یہاں پہ چیف جسٹس نہیں لگا سکتے. مجھے اس پہ آپ کی پوزیشن پتا ہے کہ آئینی طور پہ پاسبل ہے, لیکن میلیفائڈی, بدنیتی, اس کا الزام لگ رہا ہے حکومت پہ کہ بھئی آپ لوگ یہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے کچھ ججز کی پوزیشنز اور ان کی شکلیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. نہیں, میں تو قطعاً یہ نہیں کہوں گا, اور نہ حکومت ایسا سوچ رہی ہے, نہ حکومت سر ایکشن سے کر کے دکھا رہی ہے, کہہ نہیں رہے لیکن کر سب رہے ہیں آپ لوگ, کہہ نہیں رہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل نہیں کہہ سکتے, کر کے دکھا رہے ہیں. نہیں ماری صاحب, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آئین پاکستان, اور آپ نے پوزیشن آلریڈی بتا دی, کیونکہ جو آئین کی پوزیشن ہے ہم نے اسی کے ساتھ سٹیک کرنا ہے, اور گورنمنٹ کی بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے. آئین کے اندر یہ اختیار اور تمام تر پریروگیٹو ہے صدر پاکستان کا. اب صدر پاکستان کو اگر آئین اجازت دیتا ہے اور انہوں نے کنسلٹیشن کرنی ہے, اور وہ جج صاحب جو یا جج صاحبان, لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, کہ جن کو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ وفاق کی علامت ہے. اب وفاق میں ڈیفینیٹلی وفاق کی خوبصورتی ہے کہ تمام تر صوبوں کی ریپرزنٹیشن اور نمائندگی وہاں پہ ہو. مثال کے طور پہ سندھ میں سندھی سپیکنگ ججز بھی ہیں, اردو سپیکنگ ججز بھی ہیں. بلوچستان میں پشتو سپیکنگ ججز بھی ہیں, بلوچی سپیکنگ ججز بھی ہیں. اسی طرح کے پی میں, پشاور میں پشتو سپیکنگ ججز بھی ہیں اور ہند کو سپیکنگ ججز بھی ہیں, اور پنجاب میں سرائکی اور پنجابی سپیکنگ ججز بھی ہیں. تو وفاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام تر ضرور کیجئے, ضرور ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جن کورٹس کے اندر آلریڈی ججز کی کمی ہے اور وہاں پہ مزید ججز کی ضرورت ہے, ان کورٹ سے اٹھا کر آپ کیوں ٹرانسفرز کر رہے ہیں؟ آپ نئی بھرتیاں کیجئے, آپ ضرور ریپرزنٹیشن دیجئے. یہ جو چھیڑ چھاڑ ہے جس کے اندر سینیورٹی کا بھی تبدیلی ہوگی, اور کورٹ کے اندر ویسے بھی ایک اور طریقے سے بھی ایک مختلف سوچ کو آنے کا موقع ملے گا, تو نئے ججز ضرور رکھیے. وہاں سے لانے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اقلیتوں کو نہیں دیکھیں, وہ اگین میں نے وفاق کی علامت کے بارے میں بات کیا کہ سندھ سے بھی آ سکتے ہیں, بلوچستان سے بھی آ سکتے ہیں, پنجاب اور کے پی ادھر سے بھی آ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے, اور یہ تمام تر پروسیس کرنا ہے صدر پاکستان نے, اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اور متعلقہ چیف جسٹس صاحبان جو ان صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں, وہ تمام تر معاملہ ہوگا, اور کنسنٹ چاہیے ہوگی. سب سے بات تو یہ ہے کہ اگر جس جج کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, جن جج صاحبان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, وہ ریفیوز کر دیں, ان کی کنسنٹ شامل نہ ہو. کیونکہ فیصل صاحب بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے ججوں کا کنسنٹ بھی ضرورت نہیں تھا. اب 18ویں ترمیم کے بعد ان کے کنسنٹ چاہیے, اور اسلام آباد میں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, کوئی اجنبی بات نہیں ہے. سردار اسلم صاحب تھے, وہ آئے, وہ اس ٹائم سرونگ جج تھے لاہور ہائی کورٹ میں, بالکل فیصل صاحب آپ کو اس پہ انڈورس کریں گے مجھے. اسی طرح بلال خان صاحب تھے, وہ آئے, اور امنگس دیم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آلریڈی کام کر رہے تھے, تو بلال خان صاحب کو اس کے بعد وہاں پہ لایا گیا, اور پھر چیف, وہ تو سب سے موسٹ ریلیونٹ ایگزامپل ہے. پھر برکیف وہ پی سی او کا جو بھی معاملہ ہوا, لیکن اس کے بعد پھر اقبال حمید الرحمان صاحب آئے, وہ بھی اس ٹائم سرو کر رہے تھے, اور انہوں نے پی سی او کے انڈر اوتھ نہیں لیا, لیکن ان کو وہ پہلے چیف جسٹس تھے بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جب ایک نیا ایکٹ آیا اس حوالے سے. تو یہ پاس پریکٹس ہو چکی ہے, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس نیو. تو پھر یہ جج صاحبان جو خط لکھ رہے ہیں, اس کو حکومت کوئی کنسیڈر کرے گی؟ بیکاز ان کی گریونسز ہیں, یہ خط لکھنے کی نوبت پیش آئی, اس خط کے اندر ان کو اپنے جو اعتراضات تھے وہ بتانے کی نوبت پیش آئی. چیف جسٹس صاحب کو تو ایڈریس کیا, صدر پاکستان کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہے. سو حکومت کو اس خط کے سامنے آنے پہ تشویش ہے؟ دیکھیں, حکومت تو اس خط کو رسپونڈ نہیں کرے گی. یہ خط ایڈریسڈ ہے صدر پاکستان کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, متعلقہ چیف جسٹس کو, اور 2 صوبوں کے چیف جسٹس کو تو بھیجا تک نہیں گیا. ایٹ لیسٹ دا کاپی دیٹ آئی ہیو سین, کے پی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں بھیجا گیا, اسی طرح بلوچستان کے چیف جسٹس کو نہیں بھیجا گیا. تو کیا اگر کے پی اور بلوچستان سے صدر پاکستان مشاورت کر کے اور کنسنٹ لے کے ان کو لے آتے ہیں, تو کیا از دیٹ ناٹ اے پرابلم؟ میں سمجھتا ہوں یہ خط جو ہے یہ تھوڑا پریمپٹیولی, ایک پریمپٹیو اسٹرائک تھی, یا پریمپٹیولی اس کو کر دیا گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس میں تمام تر معاملہ جو ہے وہ ثوابدید ساری پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. جی فیصل صاحب, پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ثوابدید ہے. آئینی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. وہ میلیفائڈی اور جو بدنیتی والی بات ہے اس کو کیٹیگوریکلی, ظاہر سی بات ہے وہ نہیں اس کو انڈورس کریں گے. آئینی طور پہ تو ہماری ایمرجنسی لگانے پہ بھی قدغن نہیں ہے, ورنہ راج بھی آئینی طور پہ لگایا جا سکتا ہے, اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھی آئینی طور پہ آتی ہے.
لیکن اگر آپ اس کو کس طریقے سے کریں. اب کسی اور عدالت میں آپ نے یہ دیکھا ہے کورٹ پیکنگ جس طرح سے یہاں پہ پلان کی جا رہی ہے, اور یہ جہاں تک وکیل کہہ رہے ہیں کہ جی چاروں صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو اٹس اے کلاسک ایگزامپل آف, وہاں پہ سندھ سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کے پی اور پنجاب, چاروں صوبے سے ریپرزنٹیشن ہے وہاں پہ اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے. آپ اس چیز کو جو ہے صوبائی تعصب کا بھی شکار کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ تو لائی اس لیے گئی نا کہ نظام عدل کو اور ججز کو ریونیو اسٹافرز کی طرح آپ کریں. جو یہ پہلے مثالیں دے رہے ہیں, تب ایک نئی ہائی کورٹ قائم ہوئی تھی اور اس وقت ججز کی فوری اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی دوسرے صوبوں سے ٹو رن دا ہائی کورٹ. اس وقت اس کے بعد سے لے کے 12-14 سال گزر گئے ہیں, ایک ریگولر ہائی کورٹ چل گئی ہے اور اس میں بھرتیاں بھی لوکل ہوتی ہیں. کیا اسلام آباد بار میں اسلام آباد میں پشتو بولنے والے, پنجابی بولنے والے, سندھی بولنے والے, بلوچی بولنے والے, براوی بولنے والے, سرائکی بولنے والے وکیل نہیں ہیں؟ آپ ان کو ایلیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یا تو یہ ایک روٹین ہونا کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کرتے ہیں. پاکستان میں انڈیا میں ایک یہ روٹین ہے, پاکستان میں کبھی بھی ایک جج کو دوسری ہائی کورٹ میں نہیں ٹرانسفر کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو ڈائیورسفیکیشن اس وقت سچویشن ہے ہماری, اس میں ہمارا پنجاب سے جج اگر کے پی جائے, کے پی سے بلوچستان میں جائے تو اس کی پرابلم ہوتی ہے, یا سندھ سے کوئی آئے. لیکن ہمارا اعتراض جو ہے 15 نمبر کا آپ جج اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. 15 نمبر کا جج جونیئر ججز کو آپ ہم پہ امپوز کر رہے ہیں سینئر موسٹ ججز کے اوپر. وہ کیسے ہم, یا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ان ججز میں کیا پرابلم ہے. آپ کو ان کی شکلیں نہیں پسند ہیں کیونکہ وہ ججز وہ ہیں جو وہ 6 خط لکھنے والوں میں تھے, اس کے علاوہ ان میں کیا کباہ. تو بھی کیا ہوگا اس میں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا یہ لڑپڑا بڑھے گا؟ یہ تو کریں گے, اور جس طرح سے انہوں نے تو بس خط لکھنے سے آگے بات نہیں بڑھے گی. نہیں خط اس میں تو وکلا کا 10 فروری کو مارچ کا بھی کہا ہے, اور ہماری تعداد میں وکلا نکلے فیصل صاحب, اتنے مطلب 26ویں ترمیم لا کے پریکٹس تباہ کر دی ہیں یہاں پہ وکلا کی. کون بار نکلا ہے یہاں پہ؟ بہرحال ابھی جو اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے, سمر ڈسٹرکٹ بار اپنا ہے, اور ہائی کورٹ جو ہے, وہ تینوں اس کے اوپر کٹے ہیں, اور اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے سہل نہیں ہے. کیونکہ جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ جج صاحب لائے گئے ہیں, اس میں جو وفاق کے لوگ ہیں جو کہ ان کی پالیٹکس دیکھتے ہیں, ان کو بھی بعد میں پتہ چلا جب وہ ان کے سٹاف کی ادھر آ گئے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. چلے میں کہہ دیتی ہوں وزیر قانون کو شاید یہ نہیں معلوم تھا. بہت شکریہ. آپ دونوں حضرات کا بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو کورٹ رپورٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. کیا سنگن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, ان سے پوچھیں گے اندر کی خبر. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب ہیں, ثاقب بشیر صاحب ہیں, دونوں سینئر کورٹ رپورٹرز ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 جج صاحبان کے خط کے آنے کے بعد کا نیا منظرنامہ کیا ہوگا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے جی آئینی طور پہ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, ابھی کنسلٹیشن بھی ہے, جج صاحبان اس کو ریفیوز بھی کر سکتے, تو بڑے مراحل ہیں. تو پہلے یہ پریمپٹیو خط ان کو لگتا ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات آپ کو جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال حسنات آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر 5 ججز کے دستخط ہیں, 2 کے دستخط نہیں ہیں. کیا یہ سگنیفیکنٹ بات ہے کیا کہ 2 ججز صاحبان کے, کیا وہ ان کنٹینڈرز میں سے ہیں جو غالباً چیف جسٹس کی اس میں ہیں دوڑ میں, اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ سائن نہیں ہے ان کے؟ میرا نہیں خیال ہے اس میں. اب جسٹس میاں گل حسن جو ہیں وہ تو ان 3 سینئر میں سے ہیں, جسٹس ارباب طاہر تو نہیں ہے ان سینیٹی میں. پر ہر جج کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, مے بی وہ نہ ہو, مے بی انہوں نے کل یہ معاملہ کہیں کوئی جوڈیشل سائڈ پہ دیکھنا پڑے. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ سائن نہ کریں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر جسٹس میاں گل حسن انہوں نے اس دفعہ بھی سائن نہیں کیے, 6 ججز کے خط پہ بھی نہیں کیے, پھر حکومت کو کیا مسئلہ ہے ان کو چیف جسٹس بنانے سے؟ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے کورٹ پیکنگ جو سپریم کورٹ میں جس طرح شروع ہوئی, اپنے جو ہم خیال ججز کا آئینی بینچ بنایا, پھر اس کے بعد اب 8 جج سپریم کورٹ میں لائے جا رہے ہیں. واضح طور پہ جوڈیشل کمیشن میں 13 میں سے 6 ووٹ حکومت کے اپنے, 1 ووٹ ان کو آئینی بینچ کے سربراہ کا, کیونکہ آئینی بینچ نے فل کورٹ کی مخالفت کی. سارے ججز کو آئینی بینچ بنانے کے حوالے سے انہوں نے مخالفت کی. جب اپنی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی امین الدین خان صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ ہونا چاہیے. جب حکومت نے اس پہ ووٹنگ کرائی تو انہوں نے اپنے لیے ووٹ دیا. تو اب امین الدین خان صاحب اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہر معاملے میں نظر آتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کورٹ پیکنگ اس ہو رہی ہے کہ اپنے ہم خیال ججز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں.
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق جن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بڑی شکایتیں ہیں لیکن حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سپریم کورٹ بھیجا جا رہا ہے۔ جب ان کی نامینیشن ہو چکی، کہا گیا کہ جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، وہ سینئر موسٹ ہے، وہ کیوں کنسنٹ دے رہے ہیں کہ جی آپ لے آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ جب وہ جا رہے ہیں ان کو کیا یعنی اس چیز میں میرا خیال ہے کہ یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی جج کسی کی ریٹائرمنٹ ہوتی تھی تو وہ 2 مہینے پہلے اپنی اپوائنٹمنٹ کرنی چھوڑ دیتا تھا کہ جی میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ اب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں، انہوں نے کیوں رضامندی دے رہے ہیں، یہ کنسنٹ دے رہے ہیں؟ اگر یہ چلے جاتے اس کے بعد جو چیف جسٹس آتا بے شک اور جج آ جاتے، تو یہ واضح طور پہ یہ چیزیں ہیں کہ کچھ شخصیات عدلیہ کے اندر اور حکومت اور پھر بار کا انڈیپینڈنٹ گروپ، ان کا ایک جو ہے وہ لیزان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں جو بھی منصوبہ انہوں نے بنایا وہ کامیاب رہا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک طرف 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں، ایک طرف ایگریوڈ ہیں، اور بینیفیشریوں جو ہیں ان کو حکومت کی پوری آشیرواد حاصل ہے، اور اس طرح ہی نظام چل رہا ہے۔ صحیح، اس کا وزن کتنا ہے خاص طور پہ؟ کیونکہ جو پچھلا خط تھا تو اس کو تو حکومت نے بالکل ڈسکارڈ کر دیا، پھر ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا ہومیوپیتھک سا ایک وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رد عمل تھا۔ اس بار جو قانونی ماہرین کہتے ہیں یہ کہ نسبتاً آسان کام ہے، جو 6 ججز کا پہلے خط تھا اس کے مقابلے میں اس میں صرف عدلیہ نے اپنے طور پہ فیصلہ کرنا ہے جی کہ بھئی ہم نے انورڈ اپنی جو مداخلت ہے اس کو روکنا ہے یا نہیں روکنا۔ تو پچھلے خط اور اس خط کے اندر اس پہ نوٹس لینا آسان ہے؟ نسبت آسان تو اس پہ بھی تھا، اور اس میں بھی جو واقعات کا ذکر کیا گیا تھا وہ بڑے سیریس نوعیت کے واقعات تھے۔ ججز کو جو وہ کام اس طرح نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، مداخلت ہو رہی تھی، اور یہ خط بھی میرے خیال میں غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اس میں جو قانونی نقطے اٹھائے گئے ہیں، یہ قانونی نقطے اس خط میں جو سامنے آئے ہیں یہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کسی قانونی محاذ پہ بھی نظر آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل جو 200 ہے اس میں حکومت نے خود پرپوز کی تھی 15 سپٹمبر کے اس ڈرافٹ میں یہ ترمیم تجویز کی تھی کہ جو سینیارٹی ہے وہ اس جو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ جانے والے جج کی پہلی جو اس کی تعیناتی ہوگی وہاں سے شروع ہوگی۔ تو اگر آرٹیکل 200 میں یہ کلیئرٹی تھی تو یہ کیوں تجویز کر رہے تھے؟ تو اس لیے اسی طرح حلف کا معاملہ ہے، میننگ فل کنسلٹیشن کا ہے کہ تینوں چیف جسٹس سے جو صدر نے میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے تو وہ اس میں ریزننگ ہونی چاہیے، وجوہات ہونی چاہیے، کیوں لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کوئی وجہ نہیں، ریزن نہیں، پھر اس کو فراڈ بھی انہوں نے کہا۔ لیکن اس میں اب جو نیکسٹ سٹیپ جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ فریدی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ملاقات وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا میرے خیال میں کل بھی، لیکن ملاقات ہوئی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سیریس ریزرویشنز ہیں اس پہ، اس معاملے پہ، اور اب چیف جسٹس یحییٰ فریدی ان سے 2 ججز کی ملاقات ہوئی بھی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں آئی کہ جو چیف جسٹس ہیں، کیونکہ ان کی کنسلٹیشن بہت اہم ہوگی اس معاملے میں، اگر کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ نہ بھی اپنی رائے دے یا ان کی رائے مختلف بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ تو جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں بھی یہ بات کی گئی اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات پہنچائی گئی۔ تو یہ خط بات پہنچانا یا ملاقات کرنا میرے خیال میں جو آئندہ کا منظرنامہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ قانونی جنگ جو ہے وہ اب شروع ہوگی، کیونکہ سینیارٹی کا مسئلہ ہے، آرٹیکل 200 میننگ فل کنسلٹیشن، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس کو اسی طرح اگر چھوڑ دیا گیا تو یہ تو پھر ایک نیا راستہ کھل جائے گا کہ آپ نے جس کو بھی سائڈ لائن کرنا ہے، دیوار سے لگانا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کسی اور جج کو لائیں، اس کے سینئر بٹھا دیں۔ مطلب اتنے عرصے سے یہ جج جو ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم ہوگی، ٹاپ 3 میں سے لے آئیں۔ جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب، وہ بڑی ان کی اچھی کمپیٹنسی، انٹیگریٹی ہر لحاظ سے وہ بڑے زبردست جج ہیں، ان کو لا سکتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے خط میں بھی شامل نہیں تھے، اس میں بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر گورنمنٹ نہیں کرتی اور باہر سے لاتی ہے تو میرے خیال میں یہ اس میں کوئی نیک نیتی والا عنصر تو کہیں بھی نہیں ہے۔ بات تو ایک چیز ہے نا، لیکن حکومت جو کہتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے، شاید یہ روایت نہیں ہے لیکن آئینی طور پہ کہیں یہ لکھا نہیں ہوا کہ یہ وہ کر نہیں سکتے ہیں، تو اگر وہ یہ کر بھی لیں گے تو اس میں قانونی قدغن کوئی نہیں ہے۔ اس دعوے میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھنا ہے ججز نے جوڈیشل سائڈ پہ جب یہ معاملہ آئے گا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کی تو خواہش ہر حکومت کی ہوتی ہے کیا پی ٹی آئی کے عدلیہ پہ کنٹرول رکھا جائے، لیکن اس دفعہ جو اندر سے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی ایلیویشن سے 10 دن پہلے وہ کیوں جج لا رہے ہیں
اسلام آباد ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ کی جج جب پتہ ہے کہ لاہور میں 25 سیٹیں خالی ہیں، وہ کیوں دے رہے ہیں 15 نمبر کے جج کو؟ جوڈیشل سائڈ پہ جب یہ معاملہ آئے گا تو سب کو پتہ ہے آئینی بینچ جو بینیفیشری ہے پھر اس نے ہی معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے. تو مسئلہ میرا خیال ہے سارا الزام ججز پہ آ رہا ہے. جو ججز اس وقت مین ٹاپ پہ ہیں ہائی کورٹ میں اور چیف جسٹس آف پاکستان، کہ انہوں نے پوزیشن کیوں نہیں دی. اب کہا جا رہا ہے کہ میں بھی اس حوالے سے حکومت میں بھی تقسیم ہے. اب ایک اور بات بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ اگر لاہور سے لا رہے ہیں تو ایک ہمارا بھی جج سندھ سے بھی لائیں. اب جب یہاں اس طرح کی بندر بانٹ ہوگی، نہیں وہ کہہ رہے ہیں آج میرے پروگرام میں عقیل ملک صاحب کہہ کے گئے کہ اسلام آباد چونکہ وفاق کی علامت ہے تو ان کو ہر جگہ سے ججز لانے چاہیے. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بڑے انفارچونیٹ ہے کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، ہمیں بتایا گیا جی کہ یہ نون لیگ کے نامنی تھے، یہ پیپلز پارٹی کے تھے، یہ این پی کے تھے، یہ بار کے تھے، یہ چیف جسٹس صاحب کے جونیئر تھے. تو یہ بانٹ جو ہے، تقسیم جو ہو رہی ہے، یہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ چیف جسٹس صاحبان یا ججز، اس دفعہ سیاسی جماعتوں کو موقع ملا ہے 26ویں ترمیم میں کہ وہ اپنے بندے انڈکٹ کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب 2 جج کے جی آپ لاہور سے لا رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی سندھ سے لائیں. اس سے دیکھیں پوزیشن مورلی تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں، لیگلی چیزیں اس میں وزن ہوگا، لیکن یہ لیٹر کا اکیڈیمک ایکسرسائز ہے. جب تک یہ 3 ججز چیف جسٹس یہ پوزیشن نہیں لیتے یا جوڈیشل سائڈ پہ کوئی اس پہ نوٹس، میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل سائڈ پہ تو ہو. ہاں دیکھتے ہیں کیونکہ حکومت کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ وہاں نامینیشن پہ مسئلہ ہے کہ لاہور میں کس کو لانا ہے. اس میں نون لیگ کے بھی کچھ جو سینئر وکیل ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں، وہ کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں. اچھا. تو یہ حکومت میں تقسیم ہے، ان کو کہیں اور سے پش کیا گیا کہ آپ، لیکن اس پہ تو اگریمنٹ ہے نا کہ کسی کو لے کے آنا ہے باہر سے. اس پہ صرف نام کے اوپر کورٹ پیکنگ پہ ہے، تقسیم پہ ہے کہ کتنا حصہ ہمیں اور کون سا نامنی جانا چاہیے، اس پہ ہے مسئلہ. تو اس وقت یہ چیز چل رہی ہے کہ میرا نام، تیرا جج، میرا جج. یہ اس وقت 26ویں ترمیم کے بعد یہ کھیلا. کبھی نہیں ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے ایک دن پہلے جو ہے وہ چیف جسٹس سے میٹنگ ہو اور پھر جی اس پہ ڈسکشن ہو. اس طرح اور بھی پھر سیاسی جماعتوں کی بھی ہو کہ جی آپ کا ایک نامنی لیتے آپ اس کا لیں. اس طرح ہوتا ہے. جو کمپیٹنٹ وکیل ہیں ان کو اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں. اب ووٹ جو ہے میٹر کر رہے ہیں کہ 13 میں سے جس کے پاس 7 ووٹ ہیں وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوگا، اور حکومت کے پاس 6 ہیں اور 1 ووٹ انہیں جو وہ سپریم کورٹ کے ایک جج کا مل جاتا ہے تو وہ جس کو مرضی لے آئیں. حکومت کہتی ہے کہ جب ہم ادھر لے کر بھی آئیں گے تو اس کے بعد سے وہ دوبارہ حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سینیورٹی پرنسپل کے وجہ سے. اگر حلف اٹھا کے کیونکہ جونیئر ہو جائیں گے نا جو بھی باہر سے جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جائے گا، حکومت کی پوزیشن یہ ہے کہ نہیں حلف نہیں اٹھائیں گے اور ہی ول بی ان دا رننگ اس نئے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہی تو تنازع ہے جو جس کی نشاندہی جو ہے وہ ججز 5 ججز کے خط میں کی گئی ہے. لیکن پوزیشن کیا ہے اس پہ؟ کلیئرٹی نہیں ہے ہمیں، یا کلیئرٹی نہیں ہے. اور اس میں جو حلف ہے وہ مطلب ان 5 ججز کا سٹانس یہ ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کا حلف لیا ہے تو اسلام آباد آئیں گے تو اسلام آباد کے جج کا حلف جو ہے وہ الگ سے لیں گے. وہ ان کی ایک جو گراؤنڈ ہے. وہ دوسری جو آپ بات بیرسٹر وکیل کی کر رہے ہیں، یہاں پہ سندھ سے بھی جج موجود ہیں، بلوچستان سے بھی موجود ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی موجود ہیں، اسلام آباد سے، ہر جگہ سے ججز موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ مطلب ایک مختلف قسم کی اپروچ ہے جو گورنمنٹ میرے خیال میں کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں تو جو ججز کی جو عدالتیں ہیں وہ بھی جو وہ تیار ہو رہی ہیں اور ان کی رہائش گاہیں تک جو ہے وہ چیزیں بہت آگے تک جو ہے جا چکی ہیں کہ ایک طرف اگر جو ہے وہ لیٹر آیا تو دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ ہے. لیکن ایک چیز جو بظاہر لگ رہا ہے کہ آئندہ اگر نیا سیٹ اپ آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پھر آئینی بینچ بھی ہو سکتا ہے بن جائے، پھر آئینی بینچ نیا ججز پر مشتمل بن جائے. ایک پورا سینیریو جو ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے وہ 6 ججز کا خط جو تھا نا اس کو ایڈریس بھی نہیں کیا گیا، ان کو مجرم بھی بنایا گیا، اور اب ان کو مزید جو وہ سبق سکھانے کی بظاہر جو وہ کوشش ہو رہی ہے. جس طرح ان کو سائیڈ لائن جو کیا جا رہا ہے، پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سارے ججز بڑے کمپیٹنٹ ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ججز جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتے. ابھی جو اس حوالے سے لائرز موومنٹ کی بات اگر ہم دیکھیں کہ بھئی جو بارز ہیں ان میں سے ظاہر سی بات ہے جو پی ایم ایل این حکومتی حلقوں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی تو ایک اپنی پوزیشن ہے، لیکن کوئی لائرز میں آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کوئی تشویش ہے یا یہ ججز پر اپنے طے ہی خط لکھ رہے ہیں اور یہ خود ہی ہیں، باقی ارد گرد سے کوئی ہم گراؤنڈ سے سپورٹ فی الحال
नहीं देख रहे? नहीं, सपोर्ट उस लेवल की तो अभी जिस तरह वकला तहरीक शुरू हुई थी वो तो हमें नजर नहीं आती, लेकिन एक वकला जो एक्शन कमेटी है वो मौजूद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर मौजूद हैं, वो वकला तहरीक के लोग मौजूद हैं। आज भी लाहौर जो बार है उसका बड़ा कामयाब जो है वो कन्वेंशन हुआ है, उन्होंने नेक्स्ट मरहले का भी ऐलान किया है। उस तरह की सिचुएशन तो हमें नजर नहीं आती, मतलब क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो दोनों गवर्नमेंट के साथ जो है वो नजर आती हैं। मेन जो बार हैं यहाँ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, ये बात तो करते हैं, प्रेस रिलीजेस भी आती हैं, कन्वेंशन भी होते हैं, लेकिन उस तरह की मूवमेंट के गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए या पैनिक हो या जुडिशरी वो भी सोचे या जो जजेस इनसाइड जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, उनको भी होप हो कि बाहर से जो है वो वकला कम्युनिटी हमारे साथ है, ऐसी सूरत हाल अभी तक जो है वो नजर नहीं आती। और ये इत्मीनान फिर हमें हुकूमत की टोन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर भी आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो क्लोजिंग नोट होगा, हमारे साथ रहिए। अदालतों के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, तकर्रियाँ हो रही हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, एलिवेशंस हो रही हैं, उसके पीछे जो वजूहात दी जाती हैं वो ये है कि इंसाफ की फराहमी को यकीनी और फौरी बनाना है और सही ही मानों में इंसाफ देना है। ये तो एक बयानिया है जो हुकूमतें बनाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक क्या है? ज़मीनी हकाइक ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स में 24 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, ज़ेर इल्तवा हैं, और किसी ने हकीकी इंसाफ देना है तो सबसे पहले इस पेंडेंसी को ख़त्म करना होगा, लेकिन ये किसी की बज़ाहिर हमें प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। इसका बारे में गुफ्तगू की थी मंसूर अली शाह साहब ने कुछ अरसे पहले, उनसे ही जानिए है कि इस वक्त पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स के अंदर इंसाफ का क्या हाल है। 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. As far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. ऊपर तो इतने नहीं हैं. The real fact or the real problem is in the district judiciary. और दिमाग में आप रखिए जी कि हमारे पास superior courts में 4000 cases daily फाइल हो रहे हैं और district judiciary में 70,000 केस रोज फाइल होता है. Please understand the size of the problem. Number of judges पाकिस्तान की सुन लीजिए आप कितने हैं. 4000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है सारे पाकिस्तान के, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 4000 जज है, जिसमें से 3000 इस वक्त काम कर रहा है, बाकी अपॉइंटमेंट से भी नहीं हुई. पॉपुलेशन कितनी है? 231 मिलियन पाकिस्तान की. इसका मतलब है कि हम 13 जज हैं पर मिलियन. ये रेशो मैं भी आपके साथ ग्लोबल शेयर करना चाहता हूँ. एवरेज इंटरनेशनल बेंचमार्क क्या है? 90